नई सुबह, नया साल, नई उम्मीदें, ए खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, आज 2020 का आखिरी दिन है और आखिरी दिन का सूरज अपनी आबोताब के साथ उभर चुका है। लेकिन आज के दिन के बाद देखना यह है कि नया आने वाला साल मुल्क पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस हैदराबाद के लिए कितना अहमियत का हामिल होगा। नाज़रीन कराम, मैं पिछले 2.5 महीने से स्पेशल असाइनमेंट कर रहा हूँ और ये इसकी 11वीं एपिसोड है। हम शहर हैदराबाद के मसाइल को उजागर करते हैं और आप लोग इसको खूब सराहते हैं, इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इस पर शेयर करते हैं। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे साल 2020 पर, आज के आखिरी दिन पर, कि हाँ, शहर हैदराबाद के लिए ये साल 2020 कैसा गुजरा। नाज़रीन कराम, लेकिन अगर सवाल का जवाब मैं ढूंढूं और अपनी तमाम तर कारकर्दगी देखूं तो पता चलता है कि साल 2020 उसी तरह पिछले सालों की तरह गुजरा है। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हुई है। साल 2020 वही साल है कि जिस साल शहर हैदराबाद के लोगों ने टूटी फूटी सड़कों पर सफ़र किया है। साल 2020 वही साल है कि जिसमें लोगों ने गंदे पानी से गुजरना, मजबूरन को गुजरना पड़ा है। साल 2020 वही साल है कि जिसमें हर साल सर्दियों में गैस का बहरान देखने को मिलता है और इस साल भी यही मसला चल रहा है। साल 2020 में कुछ नहीं बदला, चाहे गंदा पानी हो, चाहे टूटी फूटी सड़कें हो, चाहे पीने के पानी का निज़ाम हो, हैदराबाद के शहर में सफाई का निज़ाम हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मसले का हल हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हल नहीं हुआ। जी हाँ, हुकूमत वक्त अपने ठंडे कमरों में आराम फरमा है, जबकि शहरी अब भी अजियत का शिकार हैं। गर्मियों में बिजली की अदम फराहमी की वजह से कभी पंखे जलते नजर आते हैं तो कभी फिल्टर का पानी पीने पर मजबूर है, और हद तो यह है कि अब तवील कतारों में लग के पानी भरना पड़ता है। लेकिन नाज़रीन कराम, हुक्काम बाला और बिलखुसूस शहर हैदराबाद के जो करता धरता है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। नाज़रीन कराम, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर हैदराबाद के उन बड़े लोगों से कि जो हैदराबाद को संभाले हुए हैं, लेकिन उनसे जानेंगे क्या साल 2020 में वही सब कुछ आपने किया जो आपको करना चाहिए था। एक जानिब साल 2020 मुश्किलात का साल रहा कोरोना वायरस के पेश नज़र, जिसमें लॉकडाउन लगा और फरवरी से लेके अब दिसंबर तक, और अब दिसंबर की भी 31 तारीख तक हम अब तक लॉकडाउन की कैफियत में हैं। बेरोजगारी आंगन में बाल खोले हंस रही है और हम सब गुर्बत के सदाए 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। उसके अलावा अगर तालीमी निज़ाम की बात करें, इस दिसंबर के महीने में बानी पाकिस्तान का जन्मदिन भी आता है, जिन्होंने कहा था कि अगर आप लोग तालीम हासिल करें तो दुनिया में कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन अफसोस की बात है, जहां दुनिया भर में तालीमी इदारे खोल दिए गए, वहीं पाकिस्तान में शहर हैदराबाद में फरवरी से लेकर अब तक तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पे बंद है और ये पूरा साल तालीम का ज़ाया हो चुका है। नाज़रीन कराम, हम बात करेंगे माशियात पर भी, हम बात करेंगे सहाफ़त पर भी, हम बात करेंगे तालीम पर भी, और हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद से भी, और उनसे जानेंगे कि क्या अब 2021 जिसका सूरज कल तुलू होगा, क्या अब शहर हैदराबाद के मसाइल हल होंगे या नहीं। तो नाज़रीन कराम, आपने इस प्रोग्राम को आखिर तक लाजमी देखना है। ये 2020 का आखिरी स्पेशल असाइनमेंट है और जब अगले साल का सूरज तुलू होगा तो हम एक नए साल के साथ, नई उम्मीदों, नई तरंगों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हैदराबाद की मारूफ शख्सियात से बात करेंगे, आम आवाम के मसाइल को सुनेंगे। तो आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट अनसब कुरैशी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाजरीन कराम, साल का आखिरी दिन है और अब 2020 की इख्तिताम पर 2021 की आमद है। हम शहर हैदराबाद में बात कर रहे हैं कि 2020 कैसा गुजरा। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहर हैदराबाद के मारूफ मुआशी तजियाकार, इकोनॉमिक एक्सपर्ट जनाब ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का सर। सर, मैं मालूम करना चाहूँगा 2021 अब नज़दीक है हमारे और 2020 जा रहा है, तो बहुत सारी मुश्किलात जो कि आम आवाम ने फेस की 2020 में, आपके नज़दीक मुआशी सूरत हाल क्या रही शहर हैदराबाद की भी और मुल्क पाकिस्तान की भी?
بہت بہت شکریہ انصب صاحب آپ کا اور آپ کے نیوز چینل کا. 2020 جو گزرا ہے، اگر صرف پاکستان کے علاوہ بات کریں، پوری دنیا میں بڑا کرب کا سال گزرا ہے. پوری دنیا کو کووڈ نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. پوری دنیا کی معاشیات تباہ و برباد ہو گئی. جو دنیا کے چیمپئنز تھے معاشیات کے، وہ بالکل لیٹ ڈاؤن ہو گئے، ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. پاکستان تو ابھی بہت دور آتا ہے اور اس میں تیسری دنیا کے لوگ ہیں، تو ہماری تو صورتحال اس سے بھی خراب صورتحال ہے. تو بہرحال جو ٹائم تھا گزر گیا، اور کچھ ہماری حکومت کی، وفاقی حکومت کی اچھی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. اور چونکہ تھوڑی سی سیاسی چپکلش بھی تھی، لیکن پھر بھی اوورآل فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی وہ کافی اچھی رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے وہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ پوزیشن ہے. اس میں ہمیں دو طرح سے نقصان ہوا ہے. ایک تو ہماری ملکی معیشت بیٹھ گئی، اور دوسرا جو ہمارے پاس سے فورن ایکسچینج آتا تھا، جو بہت بڑی تعداد ہمارے ملک سے باہر اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں واپس آ گئے. اس سے ایک ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا اور مزید صورتحال خراب ہو گئی، روزگار کی مواقع کم ہو گئے، باہر سے ہمارے پاس فورن ایکسچینج آنا کم ہو گیا، وہ بھی ہمارے لیے نقصان ہے. لیکن اب جو آخری سرمائی جو شروع ہوئی ہے نومبر کے بعد، اس میں جو حکومت نے نئی پالیسیز بنائی ہیں، پاکستان چائنا FTA1 جو سائن ہوا ہے، وہ ایک پاکستان کی آنے والی دنوں کے لیے 2021 کے لیے معیشت کے لیے بہت مضبوط اور بہت اچھا ایگریمنٹ ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو، حکومت کو اس کو مکمل طور پہ سیریس لینا پڑے گا. جس طرح سے ہوتا یہ کہ پہلے بھی FTA سائن ہوئے ہیں، یورپ نے ہمیں دیا GSP پلس 10 سال کے لیے پہلے سہولت دی، ٹیکس فری، پھر 20 سال کی ہے. لیکن ہمارے اندرونی معاملات، ہمارے پاور سیکٹر، ہمارے پاور کی کمی، ہمارے پہ انرجی شارٹیج کی وجہ سے ہم اس کو میٹ نہیں کر سکے جتنا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. اب جو چائنا کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، چائنا ہمارا دیرینہ دوست ہے، ہمارے بڑے مراسم میں تعلقات ہیں، وہ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں oblige بھی کرتے ہیں. میں خود 2-3 بار گیا ہوں وہاں پہ. تو اگر اب جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس میں 313 آئٹمز ایسے ہیں کہ جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جس پہ ہمیں ڈیوٹی وہاں نہیں لگے گی یا کم لگے گی، وہ حکومت کو ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. عام طور پہ میں آپ کی چینل کی توسط سے بات حکومت پاکستان سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تاجروں کا، صنعت کاروں کا، ایکسپورٹرز کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ 1 ونڈو آپریشن کیا جائے، اسپیشلی ایکسپورٹرز کے لیے. اس کے لیے میری درخواست ہے حکومت سے کہ جو آپ کا PCFTA سائن ہوا ہے چائنا کے ساتھ، اس میں ایک ایسا نیا قانون، ایسا سہولت فراہم کریں کہ جو نئے ایکسپورٹرز ہیں، جو نئے آنے والے ہیں، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان بہت سارے ایسے آئٹم، ان کو 1 ونڈو آپریشن دیا جائے. ایک جگہ جائیں، اپنے رجسٹریشن کرائیں، اپنا ویبوک لیں، اپنے سیلز ٹیکس لیں، اپنا مال بھیجیں، اس سہولت دے. اس میں فائنینسنگ بھی کرے گورنمنٹ آف پاکستان، بینک اس میں فائنینس کریں، تو یہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز جس طرح دوسرے کیسز ہوئے یہ بھی ختم ہو جائے گا. صحیح. کیونکہ میں جب ہمارے ایکسپورٹر جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک وی بوک لینے کے لیے، ایکسپورٹ کا پاسورڈ لینے کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں، مجھے پتہ ہے، سفارش کرنی پڑتی ہے، فون کرنے پڑتے ہیں. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، سہولت دینے کی ضرورت ہے. کام کرنے کے لیے بہت ہے، پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں. ابھی جو وزیر اعظم کی پالیسی کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل میں بوم آیا ہمارے پاس، اس سے کپڑے کے چارجز بھی بڑھے ہیں، ایکسپورٹ بھی بڑھی. تو مقصد یہ کہ اسی طرح سے اگر ہم ایک اس سیکٹر کو لے کے چلائیں تو اس میں 313 آئٹم بہت ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر، ایک بات یہاں سیاست سے متعلق میں کرنا چاہوں گا. ایک طرف PDM یا حکومتی جو اگینسٹ پارٹیاں ہیں بیسیکلی وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ حکومت نے صحیح پالیسیز نہیں اپنائی. تو ایک اکنامک ایکسپرٹ کی نظر میں حکومت کی جو پالیسیز تھیں وہ کس حد تک درست تھیں یا کس حد تک خراب تھیں؟ کووڈ کے حوالے سے دیکھیں، حکومت تو کوشش ہی کرتی، جو حکومت چاہے کسی کی بھی، جو جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ تو کوشش ہی کرتا ہے کہ اچھی کرے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کس طرح کے ہیں، آپ کے پاس جو پالیسی میکر ہیں وہ ان کا لیول کیا ہے. یہی لوگ تھے مشرف کے دور میں، ڈاکٹر حفیظ شیخ، ڈاکٹر اشرت حسین، آپ کے سائنس والے ڈاکٹر جناب رزاق دو. اس وقت پاکستان میں معیشت دنیا میں بہترین تھی، ڈالر بھی 60-65 روپے کا تھا، بہت پیسہ تھا، بہت رولنگ تھی. بینکوں نے نئے ریولوشن لے کر آئے، پلاسٹک منی پر آ گئے، فائنینسنگ شروع ہو گئی، 2-3% پہ مارک اپ چلا گیا. اب وہی لوگ بیٹھے ہیں تو ان سے وہ سنبھل نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ 10-15-5-7 سال میں
10 سال میں جو انفلیشن آیا ہمارے پاس اس سے اصل نقصان ہے. اب وہی لوگ پالیسی بنا رہے تھے, ہم ٹاپ پہ جا رہے تھے, اب وہی لوگ پالیسی بنا رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو مسٹیک ہے جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بہت پوٹینشیل ہے ملک میں, بہت کام ہے, بہت اچھے الحمدللہ ہم ٹائیگر تو کیا بہت کچھ بن سکتے ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑی سی سنسیئرٹی کی ضرورت ہے ملک کے ساتھ. سیاست جماعتوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, سیاست ہمارا کام نہیں. بالکل ان کا تو کام ہے سیاست, ہمیں کسی بھی طرح سے اقتدار مل جائے. جو ہمارا تو یہ تھا, جو وزیر اعظم عمران خان کا جو ایجنڈا تھا وہ اس پہ بھی نہیں کام کر سکے نا. جو بھی جتنے بھی کیس بن رہے ہیں, جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں, میرے بچوں کے اسکول بند ہیں, میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ہال بند ہیں, ہم کسی جگہ گیدر نہیں ہو سکتے ہیں. نماز جنازہ میں جو ہمارا انتہائی وہ معاملہ ہے اس میں ہم محتاط ہیں, جمعے کی نمازوں میں ہم, لیکن جلسوں میں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں. یہ حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے, قانون سازی کی ضرورت ہے. جو سیاستدان اگر ملک ہی نہیں بچے گا تو اس کو حکومت لے کے کیا کرے گا, عوام میں لوگ نہیں بچیں گے. لہٰذا ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. جو پاکستان کے جو کاروباری حضرات ہیں, جو طبقہ ہے پاکستان کا, وہ جن حالات میں 1998 9/11 کے بعد سے جب سے صورتحال بنی, جن حالات میں انہوں نے کاروبار چلایا, پاکستان کو چلایا, وہ ان کی ہمت ہے. سب کو نشان ادر کی ضرورت ہے. بالکل سیاستدانوں کو تو نہیں ہے, لیکن بزنس مین کو ہے. ٹھیک سر, سال 2021 کی آمد ہے اور لوگوں کی نظریں سال 2021 پر ہیں, تو آپ کی نظر میں سال 2021 میں کیا بہتری متوقع ہے؟ سال 2021 کیسا ہوگا ہم لوگوں کے لیے؟ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, اور آنے والے دن میں ہمیں توقع بھی اچھی کرنی چاہیے, اپنا قبلہ درست رکھنا چاہیے. بالکل ہمیں صحیح سمت میں چلنا چاہیے, ہمارے سیاستدانوں کو صحیح سمت میں چلنا چاہیے. بہت ہو چکا, بہت خراب ہو چکی, اب ہمیں ان تمام چیزوں سے باہر نکل کے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانا پڑے گا. جب تک پاکستان کو اہمیت نہیں دیں گے, جب تک ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہم پاکستان کو اچھا کریں گے تو معیشت بھی اچھی ہوگی, لوگ بھی اچھے ہوں گے. سب سے پہلے تعلیم عام کریں, تعلیم عام ہونی ضرورت ہے. میں اس سے کہوں گا کہ حکومت سے کہ سب سے پہلے تعلیمی اداروں میں ایسی پالیسی بنائے, بچوں کے اسکول کھل جائیں. بہت نقصان ہو گیا, بالکل پورا سال تقریباً یہاں پہ گزر گیا. سر آخری سوال آپ سے کروں گا, کہہ رہے ہیں کہ دوسری کوئی نئی قسم آ گئی ہے کورونا وائرس کی جو کہ پاکستان پہنچ گئی ہے, تو کیسا دیکھتے ہیں اگر دوبارہ کوئی اسی طرح کے معاملات 2021 میں بھی رہے تو پھر کاروباری چیزوں کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو پوری دنیا میں ہوگا تو پاکستان میں افیکٹ تو پڑے گا. جو لوگ ملٹی بلینرز ہیں, جو بڑے جن کے کئی خرب بلین ڈالر کے ان کے بجٹ ہیں, وہ بہت نیرو پہ آ گئے. برطانیہ ایک مضبوط معیشت ہے دنیا کی, پوری دنیا پہ انہوں نے رول کیا, وہ بیک فٹ پہ آ گئے کافی زیادہ. امریکہ کا کیا حال ہے, انڈیا کا کیا حال ہے, آپ دیکھ لیں. تو ہمیں بھی اپنے سائز کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. اس میں ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو دنیا میں حالت ہوئی وہ ہمارے یہاں نہیں ہوئی, کافی بہتر رہا, کافی بہتر ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہو سکتا ہے ہمیں آپ کو ہو کے بھی گزر گیا ہو, پتہ نہیں چلا, لیکن احتیاط پھر بھی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. بچنا چاہیے. اب اگر موت تو برک ہے, آنے والے دن میں اگر کسی کی اس طرح سے ہے تو وہ ہوگی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے. لوگ دعائیں بھی بہت کر رہے ہیں اور مساجد میں بھی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ملک میں اور پورے عالم اسلام میں انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے, اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم معاشیات پر بات کر رہے تھے, ملک پاکستان کے اکنامک اسٹیٹس پہ بات کر رہے تھے کہ 2020 میں کس طرح رہا اور آنے والا سال ہمارے لیے کتنی آسانیاں لے کر آئے گا. ناظرین کرام, مزید بھی کچھ اہم لوگوں سے بات کریں گے. جی تو ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حذیفہ اکیڈمی اسکول اینڈ کالج کے ڈائریکٹر, معروف ایجوکیشنسٹ جناب سر فاضل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انصر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اپنا خیریت سے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر 2021 آنے والا ہے, 2020 کا اختتام ہے, تو مجھے بتائیے گا ایجوکیشن کے حوالے سے, اسکول تعلیمی اداروں کے حوالے سے 2020 کیسا گزرا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو حیدرآباد نیوز کا, انصر قریشی صاحب آپ کا, اور شاکر بھائی آپ کا بھی, کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے. نو ڈاؤٹ یہ ایک ایسا سوال ہے خاص طور پہ ایجوکیشنل پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے لیے کہ 2020 کیسا گزرا. نو ڈاؤٹ اسٹارٹ جب ہوا جنوری فروری سے جب لاک ڈاؤن کی پوزیشن بنی, تو اس ٹائم کنڈیشن اتنی زیادہ وہ نہیں تھی, پرابلمٹک نہیں تھی, اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی بات نہیں, 1 مہینے بعد جو ہے یہ سب چیزیں اوپن ہو جائیں گی. لیکن جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ چیزیں ایسے ایسے انکریز ہوتی گئی اور لاک ڈاؤن کی پوزیشن بڑھتی گئی, تو مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا.
ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو ہمارا بچہ ہے, وہ شروع سے پلے گروپ سے, جب سے نرسری سے آیا ہے ہمارے پاس اوور آل اس سسٹم کے اندر, تو اس نے ہمیشہ فزیکل کلاسز لی, فزیکل بیس اس کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اب جب اس کو ہم لوگوں نے کنورٹ کیا آن لائن کے اوپر, تو آن لائن نو ڈاؤٹ سب سے پہلے جو پوزیشنز ہیں, جو حالات ہیں ہمارے ملک کے, جس طرح سے جب وائی فائی کی فیسلٹیز ہونا بچے کے لیے ضروری ہے. اگر ایک بچہ ہے, ایک پیرنٹ ہے, اس کے 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں, تو ہر کسی کے لیے سیپریٹ موبائل فون اس کو دلا دینا, پھر اس کے بعد پھر اس کی نیٹ کی اسپیڈ, پھر لائٹ ایشو, مشکلات تھا, اوور آل مشکلات میں رہے. لیکن جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کل یوم ہوا فی شان فبأي آلاء ربکما تکذبان, ہر دن کی ایک شان ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, تو یہ بھی ایک ہم اگر اس کو ایک اپرچونٹی بھی لیں, ہر مشکلات کے ساتھ آسانی, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, کہ اللہ پاک نے ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں رکھی ہیں. اب مشکلات تو آتی ہیں, اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو مشکلات کو فیس کرتا ہے, اس کو چیلنج لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے لیے اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہے. حذیفہ اکیڈمی کی جو بنیاد ہمارے لیے 2020 میں, تو کہوں گا آؤٹ اسٹینڈنگ رہا. میں پرسنلی بات کروں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اسٹارٹ لیا 2020 میں ہی حذیفہ اکیڈمی کی. لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیا ڈیسیشن لینے جا رہے ہیں جو آگے لاک ڈاؤن کی پوزیشن بن سکتی ہے. سپتمبر اکتوبر میں ہم لوگوں نے یہ اسٹارٹ لیا تھا, اور اس میں یہی کہا کہ بہت مشکلات ہیں اور پرابلم آ سکتی ہیں, لیکن ہم لوگوں نے وہی بات چیلنج لیا اور اس کو آگے لے کے چلے ہم. اور الحمدللہ اراؤنڈ 150 ایڈمیشن ود 2 months بھی ہم لوگوں نے کیا. پھر ہم نے ایک پراپر آن لائن سسٹم اسٹارٹ کیا. آن لائن سسٹم میں ہم لوگوں نے کیا کیا, ایک ہمارا ایک اسٹوڈیو ڈیولپ ہوا, اور اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں دے چکا ہوں, تو اس میں بھی یہ میں نے کافی ڈیٹیل کی تھی. تو اس سے پھر کیا ہوا کہ بچے کو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا. جیسے گورنمنٹ نے ہمیں الاؤ کیا تھا فرسٹ لاک ڈاؤن میں تو نہیں, لیکن اس دفعہ کہ آپ ایک دن ایک کلاس کو بلا سکتے ہیں. تو اس طرح سے پھر ہم لوگوں نے ڈیلی ایسا کیا کہ ایک کلاس کو ایک دن ہم نے بلایا, ان کو پراپر کام دیا, بچے کو ہوم ورک ڈائری دی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو ویڈیوز وغیرہ بھی آن لائن پہ بھی ہم لوگوں نے سینڈ کی. ٹھیک. اچھا سر, میں یہاں پہ ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا. کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی کوئی نئی طریقے کی ایک اور ویو پاکستان میں انٹر ہو چکی ہے, تو اگر دوبارہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں, تو پھر ایجوکیشن یا تعلیمی اداروں کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا؟ بہت مشکل, نو ڈاؤٹ ہے. تو مشکل ٹاسک, ناٹ این ایزی ٹاسک کہ جو ہے وہ دوبارہ کرونا, اور وہی پوزیشن. سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر ہو رہی ہے پرابلم, وہ یہ کہ جو پیرنٹس ہیں وہ انسٹیبل ہو رہے ہیں. اب پیرنٹس کو نہیں پتا کہ میں ابھی بچے کو میں بھیجوں اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں دوبارہ سب کچھ بند جیسا بھی بند ہے اور یہ انکریز ہوتا جائے تو پھر کیا ہوگا. مشکلات تو بہت زیادہ ہیں, اور لیکن وہی بات میں کہوں گا کہ تمام دنیا کے تمام ادارے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اوپن ہیں. اگر ہم بات کریں اوور آل ورلڈ کی بات کریں تو موسٹلی اوپن ہے. پاکستان میں تھوڑا سا یہ انفارچونیٹلی یہ ہو گیا کہ ویسے آپ کے سامنے جلسے وغیرہ اور باقی تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, انفارچونیٹلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ بند کیا گیا. بالکل ایسا, اور اس طرح سے بند کیا گیا کہ جو ہے بالکل آپ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے والا جو لاک ڈاؤن تھا, تو اگر یہ کرونا اللہ رحم کرے ہمارے اوپر, ہمارے ملک کے اوپر, تمام جو ہے وہ تمام بچوں کے اوپر, کہ یہ آسانیاں ہونی چاہیے, بالکل ایسا میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ ابھی آج ہی میرے خیال میں کوئی انٹرویو آیا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان کا, تو نہیں کہا تھا 2 month اور بھی انکریز ہو سکتا ہے. بالکل مشکلات ہیں. اچھا سر, آخری سوال آپ سے. تمام تر حکام بالا حیدرآباد میں جتنے بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کیا اپیل کرنا چاہیں گے ایز اے آنر آف اسکول انسٹیٹیوشن کی طرف سے کہ اب آگے کے لیے 2021 کے لیے خاص طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ 2021 کے لیے ایک پوری ایک ٹیم بیٹھنی چاہیے, اور اس کا واقعی اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. ہر پرابلم کا سولوشن ہونا چاہیے, ہوتا ہے. اگر ہم ایک چیز یہ کر لیں کہ بس یہ چیز ہو گئی اور اس کو بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو کلیئر کرنے بعد تمام حکام بالا سے میری ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ بند کرنے سے مسئلے سالو نہیں ہوں گے. اس کی کوئی نہ کوئی سولوشن ہونا چاہیے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. دیکھیں یہ بیسک, یہ بیس ہے, ایجوکیشن از اے بیس تمام بچوں کے لیے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری ایک ان کے ساتھ اٹیچ جو ہے جو اسکول سسٹم ہے, کالج سسٹم ہے, یہ صرف ایک انڈیویجولی پرسن نہیں ہے. بالکل ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے. ایک اگر ہم بات کریں کہ ٹیچرز ہو گئے, ٹیچرز کے بعد اسے اسٹاف ہو گئے, اسٹاف کے ساتھ اسے اٹیچمنٹ اسٹیشنری والا ہو گیا, اسٹیشنری سے اٹیچ جو ہے وہ کینٹین والے ہو گئے. مقصد ایک پورا ایک اکنامیکل سرکل ہے جو اسٹاپ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک ہرڈل ہے, اس کو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر, اس ایشو کے
اوپر اور اس کا فوراً اس کا کوئی سولوشن دینا چاہیے. ٹھیک ہے, میری تو یہ ریکویسٹ رہے گی تمام جو ہے وہ قوم والا سے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین کرام, ہم موجود ہیں حذیفہ اکیڈمی اسکول اینڈ کالج میں اور بات کر رہے تھے تعلیمی نظام پر, اور اس وقت جو کورونا کی صورتحال ہے اور نئے سال کا آغاز ہے تو اس میں تعلیمی نظام کو کتنا دھچکا لگے گا یا تعلیمی نظام کتنا بہتر ہوگا, تو مزید لوگوں سے بات کریں. جی تو ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد جناب صفدر علی بھگیو صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر ہم بات کر رہے ہیں سال 2020 کے اختتام پہ اور اب 2021 ہمارا قریب ہے, تو مجھے بتائیے گا آپ کی نظر میں سال 2020 شہر حیدرآباد کے لیے کس طرح گزرا, کیسا گزرا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں یہاں حیدرآباد میں تقریباً سپٹمبر سے مہینے سے, تو ماحول بڑا اچھا رہا ہے, خوشگوار رہا ہے. بس یہ ایک جو وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے, اس کی وجہ سے یہاں مشکلات میں پیش آئی تھی. تو ہم اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کی کہ کس طرح فیمیگیشن کی جائے, کس طرح جو اپنا ہمارا جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو اسٹیپس لیے جائیں. جی تو الحمدللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, اور ماشاءاللہ شہر حیدرآباد میں کام بھی نظر آ رہا ہے, کام بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر مجھے بتائیے گا سال 2021 کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیسا رہے گا حیدرآباد کے لیے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے شہر کو اچھا بنائیں گے. صفائی ستھرائی کے معاملے میں, ترقیاتی کاموں کے معاملے میں ہمارا عزم ہے مکمل, اور انشاءاللہ ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر عوام کا ساتھ رہا, تعاون رہا, تو بہت اچھے طریقے سے 2021 ہم منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر سال کا آج آخری دن بھی ہے, اب سے کچھ گھنٹوں بعد نیا سال شروع ہو جائے گا, تو ہماری حیدرآباد کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے, مبارکباد دینا چاہیں گے, کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں نئے سال کی مبارکباد حیدرآباد کے شہریوں کو اور پورے پاکستان کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش اسلوبی سے, خیر عافیت سے ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے شہر میں ہر طرح کی بہتری ہو انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. جی تو ناظرین کرام, ہم بات کر رہے تھے ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد جناب صفدر علی بھگیو صاحب سے, اور جان رہے تھے کہ شہر حیدرآباد میں سال 2020 کس طرح گزرا. ہم نے معاشیات پر بات کی, ہم نے تعلیم پر بات کی, ہم نے صحافت پر بات کی. اور ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. جب بریک کے بعد آئیں گے تو شہر حیدرآباد کی عام عوام سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, ان سے جانیں کہ ان کا سال 2020 کیسا گزرا. تو آپ نے کہیں مت جانا, دیکھتے رہیے اسپیشل اسائنمنٹ ود انصف قریشی. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں انصف قریشی, آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل اسائنمنٹ حیدرآباد نیوز پر. ناظرین کرام, اب سے چند گھنٹوں بعد ہم نئے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ماہر معاشیات کیا کہتے ہیں, ایجوکیشنسٹ کیا کہتے ہیں, صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے شہر حیدرآباد کے ان عام شہریوں سے جو کہ غربت میں پس چکے ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا سال 2020 کیسا گزرا. مجھے بتائیے گا سال 2020 کیسا گزرا. السلام علیکم. میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ 2020 کا سال آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کیسا گزرا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں مہنگائی بھی ہوئی, بہت سی چیزوں میں چینج بھی آیا, ہر چیز میں چینج آیا, پروپیگنڈا ہر چیز میں بات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اب 2020 میں آپ نے حیدرآباد بھی دیکھا, سندھ حکومت حیدرآباد کی ہے, تقریباً 15-20 سال تو ہو ہی گئے سندھ میں حکومت کیے ہوئے پیپلز پارٹی کو. آپ نے پہلی بات تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ 2020 میں, صرف 2020 میں آپ نے اس روڈ کو بنتے ہوئے دیکھا. بننے کی بات تو دور, اس میں سے پانی بھی نہیں نکلا ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو ہر کوئی برا بولتا ہے, کوئی اس کا صحیح بولتا ہے, کوئی کیا بولتا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, کوئی کس کو ووٹ دیتا ہے. پر عمران خان صاحب کی حکومت پورے پاکستان میں, پیپلز پارٹی کی حکومت اس سندھ میں. آپ کو چاہیے کہ آپ سندھ کو صحیح کریں, آپ حیدرآباد کو صحیح کریں. صرف ووٹنگ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے مہنگائی ہوئی ہے, ہر چیز میں مہنگائی ہوئی ہے, کسی کو مشکلات ہوئی ہیں, لاک ڈاؤن لگے, لاک ڈاؤن میں کسی کا کاروبار نہیں چلا. ابھی بھی صبح کی ٹائمنگ کے بعد آپ نے 6 بجے کی ٹائمنگ کی, اس کے بعد 8 بجے کی ٹائمنگ کی. لاک ڈاؤن صرف کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور مہنگائی ہو گئی ہے, لوگ کما نہیں پا رہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا صحیح چلیں, اور لاک ڈاؤن اپنی جگہ, کرونا وائرس ہر اپنی جگہ.
और ये कोरोना वायरस के केसेस भी बहुत ज़्यादा है, पर आपको चाहिए आप आवाम के साथ भी थोड़ा सा अच्छा सलूक करो। साल 2020 ऐसा ही गुजरा है कि जो है कि कहने का मकसद है महंगाई इतनी है, माल लेकर आते हैं माल बिकता नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ से जो है ना कारोबार होगा तो खुशहाली होगी ना, कारोबार ही नहीं है। बकरा ईद 20 दफ़ा की ऐसी गई, कारोबार ही नहीं था। अभी तुम्हारे सामने लेके खड़े हुए हैं, जो है कि लोग मालूम तो बड़े शौक से करते हैं, बाकी लेने के लिए जो है ना, या अभी ये हमारे खुद के 40-40 हज़ार रुपये की खरीद है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग समझते ही नहीं है इस बात को। हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से तो गरीब तो कहने का मकसद है मर ही रहा है, गरीब का तो अल्लाह ही वारिस है। इस हुकूमत ने जितना बेड़ा गर्क किया है ना, मैं समझता हूँ तो किसी भी हुकूमत में नहीं है। क्या घर पे ये बच्चे, ये देखो ये कमाने की उम्र है इन बच्चों की, जो है कि हमारे साथ घर वाले भेज देते हैं, कारोबार मुश्किलात बहुत हैं। सर आपका साल 2020 कैसा गुजरा? बहुत परेशानी में गुजरा, बहुत ज़्यादा परेशानियों में गुजरा। गरीब आदमी अब पता ही कैसे करते गुजारा। तो महंगाई कितनी थी? महंगाई डबल हो चुकी है, हर चीज़ डबल हो गई। हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत को अभी मैं अपने मुंह से कुछ बोल दूंगा यार, गलत बोल दूंगा। नहीं, अपील क्या करना चाहेंगे? अपील को क्या करें, इन्होंने खाना खराब करा हुआ। जी तो नाज़रीन, देखा आपने आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे थे साल 2020 कैसा गुजरा, मेरा, आपका, मुल्क पाकिस्तान का, शहर हैदराबाद का। ये साल के जिस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ये साल के जिस साल ने हमें बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ाया है, और ये साल वो साल जिसने हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करवाया है। अब देखना यह है कि आज जब आज का सूरज 31 दिसंबर 2020 का सूरज तुलू होगा, तो उसके बाद नया आने वाला साल कैसा होगा। क्या इस साल में कोई बेहतरी आएगी? क्या 2021 हमारे लिए कोई खुशखबरियां लाएगा? मेरे अकब में आप देख सकते हैं इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है 31 दिसंबर का, और अब जो नया साल है वो साल 2021 का है। मेरी जानिब से, मेरे कैमरामैन शाकिर कुरैशी की जानिब से और स्पेशल असाइनमेंट की पूरी टीम की जानिब से आपको साल 2021 की बेहद मुबारकबाद। खुदा से दुआ है कि साल हम सब के लिए शानदार हो। आज के प्रोग्राम में हमने बात की एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद से, माशियात पर बात की, सहाफत पर बात की, तालीम पर बात की, आम लोगों के मसाइल पर बात की। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपके इलाके में कोई मसला है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। साल 2021 में भी हमारी टीम आपके मसाइल को उजागर करने के लिए मौजूद रहेगी। तो फिर देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह साल 2021 को फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी यकीन, इसी इत्मीनान के साथ कि इंशाअल्लाह 2021 हमारे लिए खुशियों का साल होगा। तो मुझे अंसब कुरैशी को, मेरे कैमरामैन शाकिर कुरैशी को और स्पेशल असाइनमेंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।